अरे यार मीना, बस भी कर। हंस हंस के मेरा पेट दुखने लगा है। वो सर का लेक्चर तो पहले इतना बोरिंग था, ऊपर से तूने जो उनकी नकल उतारी है ना, कसम से अब दोबारा क्लास में गई तो हंसी नहीं रुकेगी। मीना की सहेली रिदा अपना बैग कंधे पे दुरुस्त करते हुए हंसते हंसते निढाल हो रही थी। मीना ने बालों के लिए पीछे की और मुस्कुरा के बोली, तो फिर कौन सा मैंने झूठ बोला है? तो खुद देख, जब वो हमेशा उतार के नाक पे रखता है तो बिल्कुल वैसे ही लगता है। खैर छोड़, अब जल्दी चल, मुझे घर पहुंचने की जल्दी है। अम्मी ने कहा था कि आज मेहमान आने वाले हैं। दोनों सहेलियां कॉलेज के मेन गेट से बाहर निकली तो गर्मी का जोर कुछ ज़्यादा ही महसूस हुआ। सड़क पर गाड़ियों का शोर, हॉर्न की आवाज़ और धूप की शिद्दत से हर कोई बेहाल था। मीना और रिदा फुटपाथ पे चलते हुए अपनी बातें जारी रखी हुई थी। अच्छा चल, कल मिलते हैं, मेरी वैन आ गई है। रिदा ने हाथ हिलाकर अलविदा कहा और अपनी वैन की तरफ भागी। मीना ने एक लंबी सांस ली और सड़क क्रॉस करने के लिए थोड़ी आगे बढ़ी। अभी वो फुटपाथ के किनारे ही खड़ी थी कि उसकी नज़र सड़क के दूसरी जानिब एक छोटे से बच्चे पे पड़ी। वो बच्चा शायद 4 साल का होगा। सफ़ेद रंग की शर्ट पहने, हाथ में एक छोटी सी प्लास्टिक की गाड़ी लिए सड़क के ऐन दरमियान में खड़ा था। वो अपनी ही धुन में गाड़ी को सड़क पे घुमा रहा था। मीना का दिल एक लम्हे के लिए उछलकर हलक में आया। सड़क पर ट्रैफिक रवा दवा थी और एक स्याह रंग की गाड़ी जो काफ़ी तेज़ रफ्तार थी उसी तरफ आ रही थी। ड्राइवर शायद फ़ोन पे मसरूफ़ था क्योंकि उसकी नज़र सड़क पे कम और अपनी स्क्रीन पर ज़्यादा थी। ए बच्चे, वहाँ से हटो! मीना चीखी, लेकिन शोर की वजह से बच्चे को कुछ सुनाई नहीं दिया। वो गाड़ी अब महज चंद फुट की दूरी पर थी। मीना ने कुछ नहीं सोचा, बस अपना बैग फेंका और बिजली की रफ्तार से भागी। उसने बच्चे को उसकी कमीज से पकड़ा और एक ज़ोरदार झटके के साथ उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसी लम्हे गाड़ी टायरों को सड़क पर रगड़ती हुई उनके बिल्कुल करीब से गुजरी। गाड़ी का झोंका इतना तेज़ था कि मीना का तवाज़ुन बिगड़ा और वो बच्चे को सीने से लगाए सड़क के किनारे गिर गई। बच्चा तो शायद समझ ही नहीं सका था कि क्या हुआ। वो बस हैरानगी से मीना को देख रहा था। मीना की धड़कनें बुरी तरह से बेकाबू हो रही थी। उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसका दिल अभी बाहर आ जाएगा। पागल बच्चे, होश कहाँ है तुम्हारा? मीना ने कांपती हुई आवाज़ में उसे डांटा। बाबा। बच्चा बस इतना ही बोल पाया और अपनी छोटी सी उंगली से सड़क की दूसरी तरफ इशारा कर दिया। मीना ने उस तरफ देखा। एक शख्स जो काफ़ी महंगे लिबास में मलबूस था, सड़क के किनारे खड़ा फ़ोन पे बात करने में इस कदर मगन था कि उसे खबर भी नहीं थी कि उसके बच्चे के साथ क्या हुआ है। उसका अंदाज ऐसे था जैसे दुनिया की कोई चीज़ उसके लिए अहम नहीं। मीना का खून खोल उठा। वो गुस्से में उठ खड़ी हुई और बच्चे का हाथ पकड़ के सीधी उस शख्स के पास पहुंची। उसकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर शदीद बेरहमी थी। एक्सक्यूज़ मी, मीना ने ऊंची आवाज़ में कहा। वो शख्स जिसका नाम मिकाल था, फ़ोन पर बात करते करते रुका और लापरवाही से पीछे मुड़ा। उसने अपनी आंखों पे लगी ऐनक को नीचे किया और एक सर्द निगाह से मीना को देखा। जी, क्या मसला है आपको? मीना की आवाज़ गुस्से से कांप रही थी। मसला? आपको नज़र नहीं आ रहा कि क्या मसला है? ये बच्चा आपका है, ठीक है, और आप वहाँ खड़े होकर इतने आराम से फ़ोन पे बात कर रही है जैसे आपको दुनिया और माफिया की कोई खबर ही नहीं। अभी उस गाड़ी के नीचे आ जाता ये बच्चा, तब भी आप ऐसे ही फ़ोन पे लगे रहते। मिकाल ने आईब्रो झुकाए। उसे बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि कोई अजनबी लड़की उसे सड़क पे खड़ी होकर इतनी हिम्मत से सुनाएगी। उसने अपनी नज़रें एक लम्हे के लिए उस बच्चे पे डाली जो मीना के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था और फिर वापस मीना की तरफ मुतवज्जा हुआ। देखें मोहतरमा, मिकाइल ने ठंडे और धीमे लहजे में कहा, आपने इसे बचाया, इसके लिए शुक्रिया, लेकिन आपको ये हक नहीं पहुंचता कि आप मुझ पर चीखें। आपको अंदाज़ा नहीं कि मैं क्या कर रहा था। और हक नहीं पहुंचता? मीना ने उसकी बात काटी। आपका बच्चा सड़क के बीचों बीच खड़ा था, मौत उसके सर पे मंडला रही थी और आपको अपनी बिजनेस कॉल की पड़ी हुई है। बाप बनने का ये मतलब नहीं होता कि आप बच्चे को खुदा के सहारे छोड़ दें। अगर आप उसे संभाल नहीं सकते तो उसे साथ क्यों लाए? मिकाइल खामोश रहा। उसका चेहरा सपाट था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जिसमें गुस्सा नहीं बल्कि हैरत थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसे इस तरह आंखों में आंखें डाल के जवाब दे सकता है। उसका बच्चा अरीश अब मीना के लिबास को खींच रहा था जैसे वो मीना से मानूस हो गया हो। मिकाइल ने गहरा सांस लिया। देखिए, मैं बहस नहीं करना चाहता। आपका गुस्सा दुरुस्त हो सकता है, लेकिन बात करने का ये अंदाज मुनासिब नहीं है। अंदाज तभी मुनासिब होता है जब सामने वाला होश में हो। मीना ने उसे आड़े हाथों लिया। आप तो अपने ही ख्यालों में गुम हैं। अगर आपको अपने बच्चे से इतनी ही लापरवाही है तो बेहतर है कि इसे किसी के पास छोड़ के आया करें।
मीना ने अरीश के सर पे हाथ फेरा। उसका गुस्सा अब थोड़ा ठंडा हो रहा था, लेकिन उसकी नाराज़गी अभी भी बरकरार थी। अरीश ने मासूमियत से मीना की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। मीना का दिल एक लम्हे के लिए नरम पड़ गया। वह इस बच्चे को इस लापरवाह बाप के साथ छोड़ के जाने में हिचकिचाहट महसूस कर रही थी। मिकाइल ने अपने बेटे को देखा, जो कभी अजनबियों से बात नहीं करता था। आज वो मीना को देख के हंस रहा था। ये देखकर मिकाइल को भी अजीब सा एहसास हुआ। चलो अरीश, गाड़ी में बैठो, मिकाइल ने धीमी आवाज़ में कहा। अरीश ने जिद करते हुए सर हिलाया और मीना का हाथ नहीं छोड़ा। मीना ने मिकाइल की तरफ देखा। लगता है इसे आप पर भरोसा नहीं है। इसे घर ले जाएं और अगली बार ज़रा ध्यान रखें। मीना ने आखिरी बार अरीश को देखा और वहाँ से तेज़ी से चल पड़ी। मिकाइल वहीं खड़ा उसे जाते देखता रहा। उसके जहन में मीना की वो डांट और उसका वो बेखौफ लहजा गूंज रहा था। उसने बरसों में किसी को इस तरह से टोकते नहीं देखा था। उसकी ज़िंदगी में सब लोग उससे डरते थे या मतलब के लिए करीब आते थे। ये लड़की जिसने अभी उसकी क्लास ली थी कुछ अलग थी। उसकी आंखों में वो सच्चाई थी जो आजकल के दौर में बहुत ही कम मिलती है। बाबा, वो अच्छी है ना? अरीश ने मिकाइल का हाथ खींचते हुए पूछा। मिकाइल ने नीचे झुककर अरीश को देखा और फिर उस रास्ते पर नज़र डाली जहाँ से मीना गायब हो चुकी थी। हाँ बेटा, शायद अच्छी है। मिकाइल ने अपने फ़ोन की स्क्रीन देखी। वो अब भी ऑन थी, लेकिन अब उसका दिल उस कॉल को अटेंड करने का नहीं था। वो अरीश को लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ गया, लेकिन उसका जहन कहीं और ही उलझा हुआ था। मीना का घर किसी पुरताश हवेली जैसा तो नहीं था, लेकिन वहाँ की फ़िज़ा में एक अजीब सा सुकून और अपनायत थी। जैसे ही वो घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई, सहन में पड़ी चारपाई पे बैठी उसकी माँ सलमा बेगम हस्बे मामूल सब्ज़ी काट रही थी। आ गई? कितनी देर कर दी आज? सलमा बेगम ने नज़रें उठाए बगैर पूछा। मीना ने अपना बैग सोफे पे पटका और लंबी सांस ली। बस अम्मी, सड़क पे ट्रैफिक बहुत थी और रास्ते में एक छोटा सा मसला हो गया था। मसला? कैसा मसला? कहीं बस तो ख़राब नहीं हो गई थी? माँ के लहजे में तशवीश थी। मीना ने पानी का गिलास भर के पिया और कुर्सी पर बैठ गई। वो सोच रही थी कि क्या उसे बताना चाहिए कि उसने सड़क पर एक अमीरजादी की अच्छी खासी क्लास ली है। नहीं अम्मी, वैसे उसे कहती है कि हर जगह अपनी ज़ुबान मत चलाया करो। नहीं अम्मी, बस एक बच्चा सड़क पे आ गया था। अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं हुआ। उसने बात टाल दी। शुक्र है खुदा का। सलमा बेगम ने दुआ के लिए हाथ उठाए। बेटा, आजकल के ज़माने में अपनी ज़ुबान को थोड़ा काबू में रखा करो। बाहर का माहौल ठीक नहीं है। तुम तो हर बात पे लड़ने को तैयार हो जाती हो। मीना ने मुस्कुरा के अपनी माँ का हाथ थपथपा दिया। अम्मी, आपको पता है ना, मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो बंदा अपने फ़ोन पे ऐसे मगन था जैसे दुनिया से कोई मतलब ना हो। बच्चा मर जाता उसे परवाह तक नहीं थी। उसने बात ख़त्म की तो उसे मिकाइल का वो स्पार्ट चेहरा याद आया। वो कितना अजीब था, न गुस्सा न शर्मिंदगी, बस एक ठंडी सी लतालकी। ऐसे लगा जैसे उसकी ज़िंदगी में जज्बात नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची। दूसरी तरफ शहर के पोश इलाके में वाक़ई मिकाइल के बंगले में सन्नाटा था। ये घर घर नहीं, एक म्यूज़ियम लग रहा था। मिकाइल अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा बाहर तारीखी को देख रहा था। उसके हाथ में कॉफ़ी का मग था जो अब ठंडा हो चुका था। अरीश, जो आमतौर पर इस वक्त तक सो जाता था, आज अपने खिलौने के साथ फर्श पर बैठा था। वो खामोश था, लेकिन उसकी खामोशी मिकाइल को खाई जा रही थी। मिकाइल मुड़ा और अरीश के पास जाकर बैठ गया। अरीश, क्या हुआ? खाना खाया तुमने? अरीश ने सर उठाकर मिकाइल को देखा। उसकी मासूम आंखों में एक सवाल था। बाबा, वो फेरी कहाँ गई? मिकाइल का दिल एक लम्हे के लिए धड़का। उसे तवक्का नहीं थी कि बच्चा अभी भी उसी के बारे में सोच रहा होगा। कौन सी फेरी बेटा? वो तो चली गई। वो अजनबी थी। नहीं, वो अच्छी थी। उन्होंने मुझे बचाया। अरीश ने जिद से कहा। वो मुझे अच्छी लगती है। मिकाइल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो क्या कहता कि वो लड़की उसे कुछ भी अलग लगी थी? नहीं, ये सोचना भी गलत था। वो एक आम सी लड़की थी, शायद किसी कॉलेज की तालबा जिसका उसकी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं हो सकता था। उसने अपनी ज़िंदगी को एक बाउंड्री में कैद कर रखा था और वो किसी को भी उसमें शामिल नहीं करना चाहता था। रात गए तक मिकाइल फाइलें देखता रहा, मगर उसका दिमाग बार बार सड़क के उस मंज़र की तरफ चला जाता। वो मीना की वो डांट, वो आंखों में चमकती हुई सच्चाई। उसने ज़िंदगी में बहुत से लोगों को देखा था जो उसके पैसों के लिए, उसके स्टेटस के लिए उसके सामने झुकते थे, मगर वो लड़की, वो अलग थी। अगले दिन मीना अपने कॉलेज के कैंटीन में बैठी नोटिस तैयार कर रही थी। उसकी सहेली रिदा उसके साथ थी और उसे कल के हुए वाक़ये के बारे में बता रही थी। रिदा ने अपनी चाय का घूंट लेते हुए कहा, अगर वो बच्चा वाकई ही गाड़ी के नीचे आ जाता तो क्या होता? मीना ने कलम रोका और एक आह भरी।
پتہ نہیں ریتا، کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ لوگ اتنی پرواہ کیسے ہو سکتے ہیں، خاص طور پر والدین۔ وہ شخص میکائل، اس کی آنکھوں میں کوئی فکر نہیں تھی، بس ایک خالی پن تھا۔ ہو سکتا ہے اس کی زندگی میں کوئی دکھ ہو، ریتا نے لاپرواہی سے کہا۔ دکھ سب کی زندگی میں ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ اپنی ذمہ داری بھول جائیں، مینا نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ تھوڑی سخت ہے، مگر اس کی تربیت ہی ایسی ہوئی تھی۔ اس کے والد نے اسے سکھایا تھا کہ زندگی میں کبھی کسی کا محتاج بننا اور ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا ہے۔ اچھا چھوڑو، یہ بتا، اسائنمنٹ مکمل ہوئی؟ ریتا نے موضوع بدلا۔ بس ختم ہونے والی ہے۔ مینا کی نظریں اچانک گیٹ کی طرف گئی۔ کوئی گاڑی اندر داخل ہوئی تھی، شاید کوئی وی آئی پی مہمان۔ اس نے اپنی توجہ واپس کتابوں پہ مرکوز کر دی۔ اسی دوران میکائل اپنے آفس میں تھا، مگر اس کا دل کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ اسے خود پہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے آپ سے پوچھ رہا تھا کہ وہ ایک انجان لڑکے کے بارے میں کیوں سوچ ہے۔ کیا وہ اکیلا پن اسے ستانے لگا ہے کہ وہ ہر چہرے میں پناہ تلاش کرنے لگا ہے؟ نہیں، یہ صرف عریش کی وجہ سے تھا۔ اسے لگا کہ عریش کو واقعی کسی کی ضرورت ہے۔ وہ گھر میں بالکل تنہا ہوتا تھا۔ اسکول کے بعد بھی وہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ اسے ایک دوست، ایک ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جو اس کے ساتھ کھیل سکے، اسے ہنسا سکے۔ اس نے اپنا فون اٹھایا اور اپنے ڈرائیور کو کال کی۔ شیر خان، آج شام کو عریش کو پارک لے کے جانا ہے، اسے گھر میں بوریت ہو رہی ہے۔ جی سر، جیسا آپ کہیں، ڈرائیور نے جواب دیا۔ میکائل نے سوچا شاید باہر جانے سے عریش کا موڈ ٹھیک ہو جائے۔ شام کا وقت تھا، سورج ڈھل رہا تھا اور پارک میں ہلکی ہلکی ٹھنڈک تھی۔ مینا بھی وہاں اپنی سہیلیوں کے ساتھ چہل قدمی کر رہی تھی۔ اسے کتابوں پڑھنے کے لیے خاموش جگہ چاہیے تھی، اور پارک سے بہتر کیا ہو سکتا تھا۔ وہ ایک بینچ پر بیٹھ کر نوٹس پڑھ رہی تھی کہ اچانک اسے ایک جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ بابا، وہ دیکھیں! مینا نے سر اٹھایا۔ چند قدم کے فاصلے پر وہ شخص کھڑا تھا، میکائل۔ اس کے ہاتھ میں عریش کا ہاتھ تھا۔ عریش اسے دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑا۔ مینا کا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ یہ کتنا بڑا اتفاق تھا۔ وہ اٹھ کر وہاں سے جانا چاہتی تھی، مگر عریش اسے دیکھ چکا تھا۔ بچہ بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ فیری، فیری! مینا نے مسکرا کے عریش کو گود میں اٹھا لیا۔ ارے ننھے میاں، کیسے ہو آپ؟ عریش نے اس کے گال پہ بوسہ دیا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میکائل جو پیچھے آ رہا تھا یہ دیکھ کر رک گیا۔ اس نے مینا کو دیکھا جو اب مسکرا رہی تھی۔ وہ مسکراہٹ اس کے غصے والے چہرے سے کتنی مختلف تھی۔ وہ کوئی اور ہی انسان لگ رہی تھی۔ میکائل آہستہ قدموں سے اس کے قریب پہنچا۔ السلام علیکم۔ مینا نے اپنی مسکراہٹ فوراً غائب کر لی اور میکائل کی طرف دیکھا۔ وعلیکم السلام، لگتا ہے آپ میرا پیچھا کر رہی ہیں، میکائل نے طنزیہ انداز میں کہا، حالانکہ اس کا لہجہ اب پہلے جیسا کڑوا نہیں تھا۔ مینا نے آئی برو اچکائے۔ معاف کیجیے گا، مجھے آپ کا پیچھا کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ یہ پارک ہے، کوئی پرائیویٹ پراپرٹی نہیں۔ عریش جو مینا کی گود میں تھا بولا، بابا، فیری کو کچھ مت کہیں، یہ بہت اچھی ہے۔ میکائل نے ایک نظر عریش پہ ڈالی اور پھر مینا پر۔ لگتا ہے اس نے آپ کو پسند کر لیا ہے، یہ عام طور پر اجنبیوں سے بات نہیں کرتا۔ مینا نے عریش کو نیچے اتارا۔ شاید اس کے لیے میں نے اسے بچایا تھا۔ بچے احسان یاد رکھتے ہیں، بڑے تو بھول جاتے ہیں۔ اس کا اشارہ صاف تھا۔ میکائل نے گہرا سانس لیا۔ وہ بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سنا آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، میکائل نے کہا، اور پھر اپنی جیب سے ایک وزٹنگ کارڈ نکالا۔ میکائل احمد، میری کمپنی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کل جو کیا اس کے لیے میں مشکور ہوں۔ مینا نے کارڈ کو ہاتھ میں نہیں لگایا۔ مسٹر میکائل، شکریہ کے لیے آپ کو کسی کارڈ کی ضرورت نہیں تھی، اور سچ کہوں تو میں نے وہ صرف اس بچے کے لیے کیا تھا، آپ کے لیے نہیں۔ میکائل حیران رہ گیا۔ اس کارڈ کے لیے تو لوگ ترستے تھے۔ یہ صرف ایک کارڈ نہیں تھا، یہ ایک موقع تھا کسی بھی بڑی کمپنی میں نوکری کا یا کسی بھی مدد کا، اور یہ لڑکی اسے اس طرح ٹھکرا رہی تھی جیسے یہ کوئی کاغذ کا ٹکڑا ہو۔ آپ کا نام؟ میکائل نے پوچھا۔ وہ واقعی اس لڑکی کو جاننا چاہتا تھا۔ مینا، اب اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں جا سکتی ہوں؟ میری سہیلی انتظار کر رہی ہے۔ وہ پلٹ گئی، لیکن عریش نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ فیری، آپ کل پھر آئیں گی؟ مینا نے بچے کی معصومیت کو دیکھی اور پگھل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ اس بچے کی غلطی نہیں ہے۔ اس نے عریش کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ اگر قسمت نے چاہا تو پھر ملیں گے بیٹا۔ میکائل انہیں دور جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کی انا کو پہلی بار اتنی بڑی چوٹ پہنچی تھی، مگر اسے غصہ نہیں آ رہا تھا، بلکہ اس کے اندر ایک تجسس پیدا ہو رہا تھا۔ کون تھی یہ لڑکی جو نہ اس کے پیسوں سے متاثر تھی، نہ اس کے روب سے ڈرتی تھی؟ رات کا وقت تھا۔ میکائل اپنے آفس میں بیٹھا سوچ رہا تھا۔ میز پہ پڑا وہ وزٹنگ کارڈ اب بھی وہاں تھا۔ اس نے اسے اٹھایا اور کوڑے دان میں پھینکنے کا سوچا، مگر پھر رک گیا۔
اس نے اسے اٹھا کر اپنی ڈائری میں رکھ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ صرف ایک کاغذ ہے، اس کے گھر میں اب سکون نہیں تھا۔ عریش بار بار مینہا کا ذکر کر رہا تھا۔ بابا، فیری بہت اچھی ہے، وہ پیار کرتی ہے۔ میکائل نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ کیا عریش کو ماں کی ضرورت تھی؟ کیا وہ خود بھی کسی ایسے انسان کی تلاش میں تھا جو اس کے گھر کی ویرانی ختم کر سکے؟ نہیں، وہ شادی کے بارے میں نہیں سوچ سکتا تھا۔ اس کی پہلی بیوی زویا اسے دھوکہ دے کر نہیں گئی تھی، وہ بس اسے چھوڑ کے چلی گئی تھی، موت کے ذریعے، اسے ایک ایسے خلا میں چھوڑ کر جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ اگلے دن میکائل نے اپنی سیکرٹری کو بلایا۔ جی سر، مجھے شہر کے تمام بڑے کالجز کا ریکارڈ چاہیے، مجھے کوئی اسکالرشپ پروگرام شروع کرنے ہیں۔ سیکرٹری حیران ہوا۔ سر، لیکن آپ تو اس طرح کے کاموں میں دلچسپی نہیں لیتے۔ اب لے رہا ہوں، میکائل نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ مینہا کو ڈھونڈنا چاہتا تھا، لیکن کسی سرکاری طریقے سے نہیں، بلکہ ایک ایسی وجہ کے ساتھ جس پر کوئی سوال نہ اٹھا سکے۔ ادھر مینہا اپنی زندگی کی تگ و دو میں مصروف تھی۔ گھر میں والد کی طبیعت خراب تھی اور اسے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹانا پڑتا تھا۔ مینہا بیٹا، ذرا بازار سے دودھ تو لے آؤ، ماں نے آواز دی۔ مینہا نے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور باہر نکلی۔ محلے کی گلیوں میں وہی شور تھا، وہی زندگی تھی۔ وہ چل رہی تھی کہ اچانک اس کے سامنے ایک بڑی سیاہ گاڑی رکی۔ اسے لگا کہ وہ میکائل کی گاڑی ہے۔ اس نے نظریں چرا لی اور آگے بڑھنے لگی، لیکن گاڑی کا دروازہ کھلا اور ڈرائیور نیچے اترا۔ مس مینہا؟ مینہا رک گئی۔ جی؟ سر نے آپ کو کل پارک میں دیکھا تھا، وہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ مینہا نے گاڑی کے اندر دیکھا، میکائل پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا، وہ باہر نہیں نکلا تھا۔ اس کا یہ رویہ مینہا کو مزید غصہ دلا گیا۔ اپنے سر سے کہو کہ میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں جس کا پیچھا کیا جائے، مجھے کام ہے، ہٹے راستے سے۔ اس نے غصے سے قدم بڑھائے اور تیزی سے گلی میں مڑ گئی۔ ڈرائیور حیران رہ گیا۔ اس نے واپس گاڑی کا رخ کیا۔ میکائل نے گاڑی کے اندر سے یہ سب دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ جانتا تھا کہ اسے جتنا آسان نہیں ہوگا، اور شاید یہی مشکل اس کے لیے پرکشش بنتی جا رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ معمولی سی جھڑپ، یہ چھوٹا سا تعارف اس کی پوری زندگی بدل کے رکھ دے گا۔ رات کے وقت جب گھر میں سب سو چکے تھے، مینہا اپنی چھت پہ بیٹھی تھی۔ آسمان پر تارے چمک رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ آدمی کون ہے، کیوں اس کے پیچھا کر رہا ہے۔ اس کے پاس دولت ہے، گاڑی ہے، سب کچھ ہے، پھر اسے مجھ میں ایسا کیا نظر آیا؟ کیا یہ صرف فنا کا مسئلہ ہے یا کچھ اور؟ اسے ڈر لگ رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں یہ رشتہ اس کی سادہ سی زندگی میں کوئی طوفان نہ لے آئے۔ اسے وہ فلمی کہانیاں پسند نہیں تھی جہاں امیر لڑکی غریب لڑکیوں کو خرید لیتی ہے۔ مجھے نہیں چاہیے اس کی دنیا، اس نے خود سے کہا۔ مجھے اپنی خودداری عزیز ہے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ تقدیر نے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ وہ جس راستے سے بھاگ رہی تھی، اسی راستے پر وہ آہستہ آہستہ چل پڑی تھی۔ کالج میں اگلے ہفتے ایک تقریب تھی۔ میکائل نے اسپانسر کے طور پہ وہاں آنا تھا۔ مینہا کو اس کا علم نہیں تھا۔ وہ اپنی اسائنمنٹ جمع کروانے میں مصروف تھی۔ مینہا جلدی آ، پرنسپل صاحب بلا رہے ہیں، ریدا نے آ کے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ پتہ نہیں، کوئی خاص مہمان آیا ہے، سب کو آڈیٹوریم میں بلایا ہے۔ مینہا نے سر پکڑ لیا۔ یا اللہ، یہ تقریبات کا سیزن کب ختم ہوگا؟ وہ آڈیٹوریم کی طرف چل دی۔ ہال میں بہت زیادہ رش تھا۔ وہ پچھلی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ اسٹیج پر پرنسپل صاحب بول رہے تھے۔ آج ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے شہر کے معروف بزنس مین جناب میکائل احمد ہمارے ساتھ ہیں۔ انہوں نے ہمارے کالج کے لیے ایک بڑی اسکالرشپ کا اعلان کیا ہے۔ مینہا کے کان کھڑے ہو گئے۔ میکائل احمد؟ وہی؟ اس نے اسٹیج کی طرف دیکھا۔ میکائل مائک کے پاس کھڑا تھا۔ وہ ایک گہرے نیلے رنگ کے سوٹ میں بہت ہی پروقار لگ رہا تھا۔ اس کی آواز میں وہی ٹھہراؤ تھا، وہی سنجیدگی۔ تعلیم ہی واحد راستہ ہے جو ہمیں اپنے خوابوں تک پہنچا سکتا ہے، میکائل نے کہنا شروع کیا۔ مینہا نے اس کی بات غور سے سنی۔ وہ ایک اچھا مقرر تھا، اس کی باتوں میں کوئی بناوٹ نہیں تھی۔ پھر اس نے ہال میں موجود طلبہ پہ نظر ڈالی۔ اس کی نظر آخر کار آڈیٹوریم کے آخری کونے میں بیٹھی مینہا پہ آ کر رکی۔ میکائل کا لہجہ ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس نے اسے دیکھ لیا تھا۔ مینہا نے فوراً اپنی نظریں نیچے کر لی۔ اسے لگا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ کیوں؟ کیا اسے ڈر تھا کہ وہ اسے سب کے سامنے بلائے گا؟ میں چاہتا ہوں کہ جو طلبہ اپنے بلبوتے پر کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کی مدد کریں۔ میکائل کی آواز پورے ہال میں گونج رہی تھی۔ تقریب ختم ہوئی تو ایک ہجوم میکائل کے گرد جمع ہو گیا۔ مینہا نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے نکل جانے کا۔ وہ جلدی سے باہر کی طرف بھاگی، لیکن باہر نکلتے ہی کسی نے اس کا راستہ روک لیا۔ تم کہاں بھاگ رہی ہو مینہا؟ یہ آواز جانی پہچانی تھی۔ اس نے سر اٹھایا تو میکائل سامنے کھڑا تھا۔ میں بھاگ نہیں رہی، گھر جا رہی ہوں۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو میں نے صحیح سے بات بھی نہیں کی۔ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟
آپ نے اپنی اسکالرشپ کا اعلان کر دیا، اب اپنا کام کریں، مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ میکائل مسکرایا۔ تمہاری زبان بہت تیز ہے، کیا ہمیشہ ہی ایسی رہتی ہو؟ جب تک کوئی حد پار نہ کرے تب تک ٹھیک رہتی ہوں۔ میکائل نے اپنی کارڈز کو اشارہ کیا کہ وہ تھوڑی دور ہٹ جائے۔ دیکھو میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، لیکن میری بات سنو، عریش تمہیں بہت یاد کرتا ہے۔ مینہا تھوڑی نرم پڑ گئی۔ عریش، وہ معصوم بچہ، وہ بچہ ہے، وہ تو کسی سے بھی پیار کر لے گا، آپ اسے سمجھا دیں۔ میں سمجھا چکا ہوں، وہ نہیں مانتا۔ میکائل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اسے ایک ایسی ماں کی تلاش ہے جو اس کے ساتھ کھیل سکے، جس سے وہ باتیں کر سکے۔ مینہا نے پیچھے قدم ہٹایا۔ آپ غلط انسان سے بات کر رہے ہیں، میں آپ کے لیے یا آپ کے بچے کے لیے کوئی ماں بننے نہیں آئی۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ تم ماں بنو، میکائل نے فوراً کہا۔ میں نے کہا کہ وہ تمہیں یاد کرتا ہے۔ کیا ہفتے میں ایک بار اس سے ملنا اتنا مشکل ہے؟ مینا خاموش ہو گئی۔ اسے اس پیشکش میں کوئی سازش نظر نہیں آئی، صرف ایک باپ کی بے بسی۔ میں سوچوں گی، یہ میرا نمبر ہے۔ میکائل نے ایک کارڈ اس کی طرف بڑھایا۔ اس بار مینہا نے کارڈ لے لیا، شاید اس لیے کہ اس نے عریش کا نام لیا تھا۔ میکائل وہاں سے چلا گیا اور مینہا وہیں کھڑی رہی، کارڈ کو ہاتھ میں تھامے، سوچتی ہوئی کہ کیا یہ فیصلہ اس کی زندگی کا سب سے غلط فیصلہ تو نہیں ہوگا۔ وہ میکائل کے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی۔ یہ گھر بہت بڑا تھا، لیکن اسے کسی ویران محل جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ ہر طرف مہنگا فرنیچر تھا، مگر کہیں بھی زندگی کی رمق نہیں تھی۔ دیواروں پہ لگی پینٹنگز، قالین اور کرسٹل کے فانوس سب اپنی جگہ پر ساکت تھے۔ میکائل اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس نے اپنی قمیض کی آستینیں اوپر چڑھا رکھی تھی۔ تو پھر ہم طے کریں گے کہ آپ کے پاس کتنا وقت ہے؟ مینہا نے اپنے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے پوچھا۔ وقت کا تو مسئلہ نہیں مینہا، مسئلہ تو یہ ہے کہ میں عریش کو کیسے سمجھاؤں کہ وہ آپ کے لیے ضد کرنا چھوڑ دے۔ وہ آپ کو دیکھتا ہے تو اسے اپنی ماں یاد آتی ہے۔ مینہا کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکا۔ ماں کا ذکر سن کے وہ خاموش ہو گئی۔ عریش کو بس توجہ چاہیے تھی، آپ اسے وقت دیں، یہ بچہ صرف اکیلا ہے۔ میکائل نے ایک لمبی سانس لی۔ میں اسے دنیا کی ہر چیز دے سکتا ہوں، لیکن کیا وہ چیز خود خرید سکتا ہوں جو اسے سکون دے؟ میں اکیلا ہوں مینہا، اور عریش کی اس تنہائی نے مجھے اور بھی زیادہ کمزور کر دیے ہے۔ وہاں کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، صرف دیوار پہ لگی گھڑی کی ٹک ٹک کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ مینہا نے محسوس کیا کہ میکائل آج کسی اور ہی موڈ میں ہے۔ وہ آج پہلے جیسا سڑو نہیں لگ رہا تھا، بلکہ ایک تھکا ہوا انسان لگ رہا تھا جو اپنی زندگی کی الجھنوں سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہا تھا۔ میکائل صاحب، مینہا نے ذرا ہمت کر کے کہا، آپ ایک کامیاب بزنس مین ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی کمپنی خسارے میں جاتی ہے تو اسے بچانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ میکائل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آپ اپنی زندگی کے خسارے کو صرف کام سے نہیں بھر سکتی، آپ کو ایک پارٹنر چاہیے، صرف عریش کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے بھی۔ میکائل کی نظریں مینہا پر جم گئی۔ اس کی باتوں میں ایک عجیب سی میچورٹی تھی۔ اس نے شاید ہی کبھی کسی لڑکی کو اتنی حقیقت پسندانہ بات کرتے دیکھا تھا۔ اسی لمحے عریش بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے مینہا کو دیکھا اور خوشی سے چیخ پڑا، فیری، آپ آ گئیں! وہ بھاگ کر مینہا کے گلے لگ گیا۔ مینہا نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ عریش کا چہرہ کھل اٹھا۔ میکائل نے یہ منظر دیکھا، اسے محسوس ہوا جو قمیض گھر میں برسوں سے تھی وہ شاید اس لڑکے کے آنے سے پوری ہو سکتی ہے، لیکن وہ جلد بازی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مینہا، میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی پوچھے۔ میری زندگی بہت ہی پیچیدہ ہے، میرے گھر کے، میرے کام کے اور میری مرضی کی ذمہ داریاں ہیں۔ کیا آپ کبھی سوچ سکتی ہیں کہ آپ اس سب کا حصہ بن سکتی ہیں؟ مینہا کا ہاتھ رک گیا۔ اس نے عریش کے بالوں میں انگلیاں پھیرنا بند کر دی اور میکائل کی طرف دیکھا۔ سوال سیدھا تھا اور اس کا جواب بھی سوچ سمجھ کے دینا تھا۔ آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میکائل نے یہ بات اتنی سادگی سے کہی جیسے کوئی بزنس ڈیل ہو، مگر اس کی آنکھوں میں ایک التجا تھی۔ مینہا خاموش ہو گئی۔ اس کے ذہن میں اپنے گھر کے حالات، اپنی پڑھائی اور اس کی اپنی خواہشات کا ایک طوفان مچ گیا۔ کیا وہ ایک ایسے شخص سے شادی کر سکتی تھی جس سے اس کی کوئی پہچان نہیں تھی؟ کیا یہ صرف عریش کے لیے تھا یا میکائل کو بھی اس کی ضرورت تھی؟ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے میکائل صاحب، میں جانتا ہوں، اس لیے میں آپ کو وقت دے رہا ہوں۔ میں آپ کو مجبور نہیں کر رہا۔ آپ اپنے گھر والوں سے بات کریں، سوچیں اور مجھے بتائیں۔ لیکن سچ یہ ہے کہ عریش کو آپ کی ضرورت ہے، اور مجھے بھی کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جو اس گھر کو گھر بنا سکے۔ مینہا وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ باہر آئی تو ڈرائیور اسے گھر چھوڑنے کے لیے تیار تھا۔ راستے بھر وہ کچھ نہ بولی، بس کھڑکی سے باہر گزرتے شہر کے مناظر کو دیکھتی رہی۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا۔ اس کی ماں سلمیٰ بیگم شروع میں تو حیران ہوئی، لیکن جب انہوں نے مینہا کی آنکھوں میں کشش دیکھی تو انہوں نے اس دباؤ نہیں دیا۔ بیٹا، شادی زندگی بھر کا ساتھ ہے،
صرف کسی بچے کی خاطر یا کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے فیصلہ مت کرنا، اپنے دل کی سنو۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اس انسان کے ساتھ خوش رہ سکو گی تو ہی ہاں کہنا۔ اگلے چند دن مینہا کے لیے بہت ہی مشکل تھے۔ وہ کالج جاتی لیکن اس کا ذہن کہیں اور ہوتا۔ عریش کی وہ معصوم آنسو اور میکائل کی وہ تھکی ہوئی آواز، یہ سب اسے یاد آتا رہا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے دل میں میکائل کے لیے ایک ہمدردی پیدا ہو گئی ہے۔ وہ اسے برا نہیں سمجھتی تھی، بس اسے اس کی سرد مہری سے ڈر لگتا تھا۔ لیکن کیا شادی کے بعد وہ تبدیل نہیں ہو سکتا تھا؟ آخر کار ایک ہفتے بعد مینہا نے میکائل کو فون کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مینہا۔ میکائل کی آواز میں ایک امید تھی۔ میں نے سوچ لیا ہے جی، میں شادی کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کہیے۔ شادی سادی ہونے چاہیے، مجھے کوئی بڑی نمائش نہیں چاہیے، اور عریش میری ذمہ داری ہوگا۔ میکائل نے سکون کا سانس لیا۔ مینہا، آپ نے میری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے، میں آپ کی ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ یہ کوئی شاہانہ تقریب نہیں تھی۔ میکائل نے مینہا کی خواہش کے مطابق سب کچھ سادہ رکھا۔ نکاح کا دن آیا تو گھر میں ایک عجیب سی خاموشی اور سکون تھا۔ مینہا سفید جوڑے میں ملبوس تھی اور وہ سادگی میں بھی قیامت کی حسین لگ رہی تھی۔ میکائل نے سادہ سا سلوار قمیص اور ویسٹ کوٹ پہنا تھا۔ جہاں وہ نکاح کے لیے بیٹھنے لگا تو اس نے مینہا کو دیکھا۔ پہلی بار مینہا نے نظریں نہیں چرائی۔ اس نے میکائل کو دیکھا اور اسے محسوس ہوا کہ یہ شخص جو ہمیشہ سنگ دل لگتا تھا آج تھوڑا کانپ رہا ہے۔ نکاح کے بعد جب رخصتی کا وقت آیا تو عریش نے مینہا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ فیری، اب آپ ہمارے ساتھ رہیں گی نا؟ مینہا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے بچے کو سینے سے لگا لیا۔ ہاں بیٹا، اب میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ میکائل نے یہ سب دیکھا۔ اس کے دل میں ایک اطمینان تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت کچھ حاصل کیا تھا، لیکن آج جو سکون اسے ملا تھا وہ اس کی تمام دولت سے بڑھ کر تھا۔ وہ گھر آئے تو گھر کا ماحول بدلا ہوا تھا۔ مینہا نے آتے ہی سب سے پہلے عریش کے کمرے کو ترتیب دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے گھر کو گھر بنانا ہے۔ رات کا وقت تھا۔ میکائل اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ دروازے پہ دستک ہوئی۔ جی؟ مینہا اندر آئی۔ وہ اب اس کی بیوی تھی۔ میں نے عریش کو سلا دیا ہے، وہ بہت ہی خوش ہے۔ میکائل کھڑا ہو گیا۔ شکریہ مینہا، میں جانتا ہوں یہ سب تمہارے لیے آسان نہیں ہے۔ مشکل تو کچھ بھی نہیں ہوتا میکائل، بس انسان کو ہمت کرنی پڑتی ہے۔ مینہا نے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اس رشتے کو نبھاؤں گی۔ میکائل نے مسکرا کے سر ہلایا۔ میں بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا۔ شادی کے بعد کی زندگی کا پہلا دن تھا۔ مینہا صبح جلدی اٹھی۔ اس نے کچن میں جا کر ناشتہ تیار کیا۔ میکائل جو ہمیشہ کافی پی کر آفس نکل جاتا تھا، آج کچن میں کسی کی موجودگی محسوس کر کے حیران ہوا۔ اس نے دیکھا کہ مینہا چائے بنا رہی ہے۔ صبح بخیر مینہا۔ صبح بخیر۔ تم اتنی جلدی؟ عادت ہے، اب میں آپ کی بیوی ہوں تو یہ میری ذمہ داری ہے۔ میکائل نے کرسی پر بیٹھ کر چائے کا مگ لیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ کسی کے ساتھ بیٹھ کر سکون سے چائے پی رہا تھا۔ تمہارے ہاتھ کی چائے اچھی ہے۔ مینہا مسکرائی۔ آپ بھی تعریف کرنا چاہتے ہیں؟ میکائل تھوڑا ہنسا۔ تمہارے ساتھ رہ کر شاید سیکھ جاؤں۔ عریش نیچے آیا اور بھاگ کر مینہا کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مما، آپ نے کیا بنایا ہے؟ مما کا لفظ سن کر مینہا اور میکائل دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ مینہا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں نے تمہارا پسندیدہ ناشتہ بنایا ہے، مینہا نے کہا۔ میکائل نے دیکھا کہ اس کا گھر جو کچھ دن پہلے تک ویران تھا اب وہاں ہنسی کی آوازیں تھیں۔ اس نے محسوس کیا کہ شادی صرف دو لوگوں کا ملاپ نہیں بلکہ دو زندگیوں کا ایک نیا سفر ہے۔ دن گزرتے گئے۔ مینہا نے اپنی پڑھائی بھی جاری رکھی۔ میکائل نے اسے کبھی نہیں روکا، وہ اس کی حمایت کرتا تھا۔ ایک دن میکائل کے آفس میں بہت کام تھا، وہ لیٹ گیا۔ مینہا جاگ رہی تھی۔ تم سوئی نہیں؟ میکائل نے پوچھا۔ آپ کا انتظار کر رہی تھی، کھانا گرم ہے۔ میکائل نے کھانا کھایا، وہ بہت ہی تھکا ہوا تھا۔ مینہا، مجھے لگتا ہے کہ تم نے میری زندگی میں آ کر بہت کچھ بدل دیا ہے۔ مینہا نے اس کے پاس بیٹھ کے کہا۔ زندگی بدلنا تو آسان ہے میکائل، اصل کام تو اسے سنبھالنا ہے۔ تم مجھے ایک بہتر انسان بنا رہی ہو۔ مینہا نے میکائل کا ہاتھ پکڑا۔ اس کا ہاتھ تھوڑا سخت تھا مگر گرم تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو بہتر بنا رہے ہیں میکائل۔ میں بھی پہلے کی طرح نہیں رہی، میں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے۔ اس رات میکائل نے رات کو محسوس کیا کہ اس کے دل کا وہ حصہ جو برسوں سے بند تھا اب کھل رہا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے، لیکن اسے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ مینہا اس کی زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ ہے۔ عریش جو اب ایک خوش بچہ تھا اپنے کمرے میں سکون سے سو رہا تھا۔ اسے اب کسی چیز کی فکر نہیں تھی۔ میکائل نے مینہا کو دیکھا۔ شکریہ؟ کس بات کا؟ اس زندگی کا جو تم نے مجھے واپس دی ہے۔ مینہا مسکرائی۔ یہ ہماری زندگی ہے میکائل، اب ہمیں اسے مل کر بہتر بنانا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور میکائل کے اس بے جان سے بنگلے نے اب ایک گھر کی شکل اختیار کر لی تھی۔
وہ دیواریں جو کبھی خاموش ہوا کرتی تھی اب عریش کے کہکوں اور مینہا کی باتوں سے گونجتی تھی۔ 6 مہینے گزر چکے تھے اور ان 6 مہینوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ میکائل جو کبھی اپنی زندگی کو ایک قید خانے کی طرح دیکھتا تھا اب اسے زندگی کے رنگ نظر آنے لگے تھے۔ ایک سپہر گھر کا ماحول کافی پرسکون تھا۔ سورج کی آخری کرنیں کھڑکیوں کے شیشے سے چھن کے قالین پہ پڑ رہی تھی۔ مینہا صوفے پر بیٹھ کے کتاب پڑھ رہی تھی لیکن اس کا دھیان کتاب میں نہیں تھا۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے کچھ عجیب سا محسوس کر رہی تھی، تھکن، متلی اور ایک عجیب سا سکون۔ اس نے کتاب بند کی اور آنکھیں بند کر کے سر کے پیچھے صوفے کی پشت پر ٹکا دیا۔ میکائل آفس سے جلدی آ گیا تھا۔ وہ خاموشی سے اندر داخل ہوا اور اسے اس حالت میں دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ وہ آہستہ قدموں سے اس کے قریب آیا اور جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ مینہا نے آنکھیں کھولی۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ میکائل نے دھیمی اور پرواہ کرنے والی آواز میں پوچھا۔ وہ اب اسے پہلے کی طرح نظر انداز نہیں کرتا تھا۔ اس کی ہر حرکت پر اس کی نظر ہوتی تھی۔ مینہا مسکرائی لیکن اس کے ہونٹوں پر ایک تھکن تھی۔ جی بس تھوڑی سی کمزوری محسوس ہو رہی ہے پچھلے کچھ دنوں سے۔ میکائل کا چہرہ فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ کیا مطلب؟ کیا کمزوری؟ تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ میں نے کتنی بار کہا ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھا کرو۔ مینہا نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس کا ہاتھ ٹھنڈا تھا جبکہ میکائل کی گرفت نرم اور مضبوط۔ میکائل، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں خوشخبری ملنے والی ہے۔ میکائل ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا۔ اس کے ہاتھ کی حرکت رک گئی۔ اس نے مینہا کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب ایک شرمیلی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ لفظ اس کے دماغ میں گونج رہی تھی۔ خوشخبری؟ جی۔ مینہا نے سر جھکا لیا۔ ڈاکٹر سے کنفرم کروانا باقی ہے لیکن مجھے یقین ہے۔ میکائل جو کبھی جذبات ظاہر کرنے سے ڈرتا تھا اب اسے اپنے جذبات پہ قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے جھک کر مینہا کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ یہ نمی کمزوری نہیں تھی، یہ اس کی تکمیل تھی۔ اس نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ اسے بہت ہی مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا جیسے وہ اس کی پوری دنیا ہو۔ مینہا، اس نے سرگوشی کی، تم نے میری زندگی کو مکمل کر دیا ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں دوبارہ اتنا خوش ہو سکوں گا۔ تم نے مجھے وہ سب کچھ دیا جو میں نے کبھی مانگا بھی نہیں تھا۔ مینہا نے اس کی شرٹ کو مٹھی میں دبا لیا۔ تمہاری خوشی ہی میری خوشی ہے میکائل۔ ہم نے ایک ساتھ اس گھر کو جیتا ہے۔ اس رات گھر میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ عریش جو اب 6 سال کا ہو رہا تھا اپنے کمرے میں سو چکا تھا۔ میکائل اور مینہا اپنے کمرے میں تھے۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی جو بیڈ لیمپ سے آ رہی تھی۔ میکائل مینہا کے بالکل قریب بیٹھا تھا۔ وہ اسے اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اسے اب بھی یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ حقیقت میں اس کے پاس ہے۔ تمہارے آنے سے پہلے میں صرف ایک مشین تھا، میکائل نے اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ اس کی انگلیاں مینہا کے رخساروں کو چھو رہی تھی۔ میں صرف کام کرتا تھا، سوتا تھا اور اگلے دن وہی سب دہراتا تھا۔ تم نے مجھے سکھایا کہ سانس لینا اور زندہ رہنا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ مینہا نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اور تم نے مجھے سکھایا کہ محبت کا مطلب خود کو کھونا نہیں بلکہ خود کو پانا ہوتا ہے۔ میکائل نے اسے مزید قریب کر لیا۔ اس کا لمس اب پہلے سے زیادہ گہرا اور پرسکون تھا۔ ان کے درمیان اب کوئی دیوار نہیں تھی۔ وہ ایک دوسرے کے وجود میں ضم ہو رہے تھے۔ یہ قربت اب صرف جسمانی نہیں تھی، یہ دو روحوں کا ملاپ تھا۔ وہ ایک دوسرے کے دکھ، ماضی اور خوف کو بانٹ رہی تھی۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں تم مجھے چھوڑ کے نہ چلی جاؤ، میکائل نے اعتراف کیا۔ میری پہلی شادی کا تجربہ، وہ زخم ابھی بھی تازہ تھا۔ مینہا نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ وہ ماضی تھا میکائل، میں تمہاری حقیقت ہوں اور میں تمہیں کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ میں نے تم سے اس دن ہی رشتہ جوڑ لیا تھا جب تم نے عریش کی خاطر مجھ پہ بھروسہ کیا تھا۔ میکائل نے اسے پیشانی پر چوما اور پھر آہستہ سے اس کے گلے میں اپنا سر چھپا لیا۔ اسی لمحے وہ دونوں دنیا سے کٹ چکے تھے۔ کمرے میں موجود خاموشی گواہ تھی کہ ان کی محبت اب کسی بھی طوفان سے نہیں ڈرتی تھی۔ کچھ ماہ بعد گھر میں ایک چھوٹی سی تقریب تھی۔ مینہا جو اب 8 ماہ کی حاملہ تھی ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ کسی نور سے روشن لگ رہا تھا۔ عریش جو اب اپنی ہونے والی بہن یا بھائی کے لیے بے حد پرجوش تھا، مینہا کے پیٹ کے پاس بیٹھ کے باتیں کر رہا تھا۔ وہ ابھی تک سو رہا ہے؟ عریش نے معصومیت سے پوچھا۔ مینہا ہنس پڑی۔ ہاں بیٹا، ابھی اسے تھوڑا وقت چاہیے۔ میکائل جو عریش کے ساتھ مل کر بیبی روم کی سجاوٹ کر رہا تھا مینہا کی طرف آیا۔ اس نے ایک گلاس جوس مینہا کے ہاتھ میں دیا۔ وہ ہر چھوٹی بات کا خیال رکھتا تھا۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں میکائل، بس اب انتظار ہے۔ میکائل نے عریش کو اٹھا کر اپنے کندھوں پہ بٹھایا۔ عریش، تم بڑے بھائی بننے والے ہو، تمہیں اپنا خیال رکھنا ہوگا۔ عریش نے خوشی سے تالی بجائی۔ میکائل نے مینہا کی طرف دیکھا
اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو صرف ایک باپ اور ایک شوہر کی آنکھوں میں ہو سکتی ہے۔ اس نے اسے اشارے سے باہر باغ میں آنے کا کہا۔ باغ میں شام کا وقت تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ وہ دونوں وہاں ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ میکائل نے مینہا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ مینہا، آج میں سوچ رہا تھا، اگر تم اس دن وہ گاڑی نہیں روکتی، اگر اس دن تم مجھے سڑک پہ نہیں ٹوکتی، تو آج میں کہاں ہوتا؟ مینہا نے مسکرا کے کہا، شاید کسی اور دنیا میں، لیکن شاید یہ تقدیر تھی، ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت تھی۔ میکائل نے اس کا ہاتھ چوم لیا۔ تم میری زندگی کا بہترین تحفہ ہو۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اتنا خوش رہ سکوں گا۔ تم نے مجھے سکھایا کہ گھر کا مطلب اینٹیں نہیں، بلکہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو وہاں رہتے ہیں۔ مینہا نے اس کے کندھے پہ سر رکھ دیا۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی زندگی میں ابھی بہت سے اتار چڑھاؤ آئیں گے، لیکن اس ابھی کسی بات کا ڈر نہیں تھا۔ ان کے پاس ایک دوسرے کا ساتھ تھا، اور سب سے بڑھ کے ان کا اپنا ایک خاندان۔ عریش دور باغ میں بھاگ رہا تھا، اس کی ہنسی کی آواز فضا میں گونج رہی تھی۔ میکائل نے مینہا کو اپنے بازوں میں لیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں مینہا، میں تم دونوں کو کبھی اداس نہیں ہونے دوں گا۔ مینہا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل آئے۔ یہ وہ زندگی تھی جس کا اس نے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک سڑو اور غصے والا شخص اب اس کا بہترین دوست اور محافظ بن چکا تھا۔ میں جانتی ہوں، اس نے سرگوشی کی۔ اس لمحے سورج غروب ہو رہا تھا، اور اس کے پیچھے ایک نیا دن، ایک نئی شروعات کا وعدہ تھا۔ ان کی محبت جو ایک حادثے سے شروع ہوئی تھی، اب ایک مکمل اور خوبصورت کہانی بن چکی تھی۔ میکائل نے اسے مزید قریب کیا، اور وہ دونوں خاموشی سے اس پرسکون شام کا نظارہ کرنے لگے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کے آنے والا کل کتنا خوبصورت ہوگا۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب گھر میں سناٹا تھا، لیکن مینہا کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ وقت آ گیا ہے۔ میکائل جو گہری نیند سو رہا تھا، مینہا کی ہلکی سی کرہا پر فوراً جاگ اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند کی جگہ شدید تشویش تھی۔ مینہا، کیا ہوا؟ وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میکائل، درد شروع ہو گیا ہے، مینہا نے تکلیف سے پسینے میں شرابور ہوتے ہوئے کہا۔ میکائل کا چہرہ ایک لمحے کے لیے زرد پڑ گیا، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر اس نے فوراً اسے سہارا دیا۔ گھبراؤ مت، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کے بغیر مینہا کو اٹھایا اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ہسپتال کا راستہ جو ہمیشہ چھوٹا لگتا تھا، آج ایسے لگ رہا تھا جیسے کبھی ختم نہیں ہوگا۔ میکائل نے ایک ہاتھ گاڑی کے اسٹیئرنگ پر رکھا اور دوسرا مینہا کے ہاتھ پر، جسے وہ مسلسل دبا رہا تھا، جیسے اپنی ہمت اسے منتقل کر رہا ہو۔ بس تھوڑی دیر اور، ہم پہنچ رہے ہیں، ہمت مت ہارنا، وہ بار بار کہہ رہا تھا۔ ہسپتال کے کوریڈور میں میکائل کی بے چینی دیکھنے والی تھی۔ جب ڈاکٹر نے اسے اندر آنے کی اجازت دی تو وہ مینہا کے پاس موجود رہا۔ اس نے دیکھا کہ مینہا کس قدر تکلیف برداشت کر رہی تھی۔ وہ بار بار اس کا ماتھا چوم رہا تھا، اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ اس کے لیے یہ سب کچھ ایک امتحان جیسا تھا، مگر محبت نے اسے مضبوط بنا دیا تھا۔ پھر ایک لفظ بعد ایک ننھی سی چیخ کی آواز گونجی، وہ آواز جس نے اس کمرے کی فضا بدل دی۔ ڈاکٹر کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ مبارک ہو، بیٹی ہے۔ میکائل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بیٹی کو نہیں، پہلے مینہا کو دیکھا۔ وہ نڈھال تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک ایسے سکون کی لہر تھی جو میکائل نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے جھک کر مینہا کی پیشانی پر لمبا بوسہ دیا۔ شکریہ مینہا، تم نے مجھے دنیا کے سامنے بڑی خوشی دے دی۔ 2 دن بعد جب وہ گھر لوٹے تو بنگلے کا نظارہ ہی الگ تھا۔ پورے گھر کو گلابی اور سفید غباروں سے سجایا گیا تھا۔ ڈرائنگ روم کے دروازے پر ویلکم لٹل اینجل کے کارڈ لٹکے ہوئے تھے۔ یہ سب میکائل نے اپنی نگرانی میں کروایا تھا۔ عریش دروازے پہ ہی کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تجسس اور خوشی تھی۔ امی، وہ کہاں ہے؟ عریش نے بھاگ کر مینہا کے ساتھ آئی نرس کے ہاتھوں میں موجود ننھی سی بچی کو دیکھا۔ مینہا مسکرائی۔ یہ رہی تمہاری چھوٹی بہن عنایا۔ میکائل نے مسکرا کر اسے سہارا دے کر صوفے پہ بٹھایا۔ اس نے عریش کو پاس بلایا اور عنایا کو اس کی گود میں احتیاط سے رکھا۔ گھر کا ماحول ایسے لگ رہا تھا جیسے برسوں کا ویرانہ کسی نے گلابوں سے بھر دیا ہو۔ میکائل نے اپنی بیٹی کو دیکھا، پھر مینہا کو، اور اسے لگا کہ اس کے پاس اب کچھ بھی مانگنے کو نہیں بچا۔ شام کو جب سب مہمان چلے گئے اور گھر میں سکون ہوا، میکائل نے مینہا کو اپنے ساتھ بالکنی میں چلنے کا اشارہ کیا۔ باہر موسم خوشگوار تھا اور چاندنی رات نے باغ کو ایک خوابناک کیفیت دی ہوئی تھی۔ مینہا ریلنگ کے ساتھ کھڑی تھی کہ میکائل پیچھے سے آیا اور اسے اپنے بازوں میں بھر لیا۔ اس نے اپنا سر مینہا کے کندھے پر رکھ دیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ صرف یہ کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ مینہا نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ دن یاد ہے جب ہم پارک میں ملے تھے؟ تو کنتے سرد اور عجیب تھے۔ میکائل ہنسا، ایک ایسی ہنسی جو اب دل سے نکلتی تھی۔ وہ میں نہیں تھا مینہا، وہ ایک ایسا انسان تھا جس نے جینا چھوڑ دیا تھا۔ تم نے مجھے دوبارہ جینا سکھایا۔
तुमने इस घर में रूह फूंकी। मिकाइल ने उसे अपनी ज़िंदगी की तरफ मोड़ा। उसकी आंखों में गहराई थी। जानती हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना मोहब्बत करने वाला इंसान बन सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ रहकर, तुमसे सीख कर मैं बदल गया हूँ। तुमने मेरी अना, मेरी तलखी सब खत्म कर दिया। मीना ने उसके सीने पे हाथ रखा। उसका दिल धड़क रहा था। तुम नहीं बदले मिकाइल, तुम सिर्फ ठीक हो गए। तुम वही हो जो तुम अंदर से थी। बस तुम्हारे गिर्द एक दीवार थी जिसे मोहब्बत ने गिरा दिया था। मिकाइल ने उसके लबों को छुआ। उसकी कुर्बत में अब एक ऐसी शिद्दत थी जो सिर्फ एक ऐसे शौहर के पास हो सकती है जिसने अपनी बीवी को अपनी दुनिया मान लिया हो। वो दोनों एक दूसरे के वजूद में जम हो रही थी। उनकी मोहब्बत जो एक हादसे से शुरू हुई थी, अब एक मुकम्मल और पायदार रिश्ते में बदल चुकी थी। हमारी ज़िंदगी अब मुकम्मल है मीना। मिकाइल ने उसके माथे को अपने माथे से लगाते हुए कहा। नहीं मिकाइल, ये तो बस एक शुरुआत है। हमें अब ये ज़िंदगी साथ गुजारनी है, हमेशा के लिए। मिकाइल ने उसे मज़ीद करीब किया। उस रात सितारे गवाह थे कि वो सरू शौहर और वो चुलबुली लड़की अब दो रूहें नहीं बल्कि एक हो चुकी थी। घर के अंदर अरीश और अनाया सो रहे थे और बाहर उनके वालिदैन अपनी नई ज़िंदगी के ख्वाब देख रहे थे।